बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ऑफ वर्सिटी FM 98.2 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की नशरियात और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान जीशान। उम्मीद करता हूं हमारे तमाम सुनने वाले खैर वाफियत के साथ होंगे और इसके साथ साथ वो हमारी नशरियात जो है उसको भी सुन रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम निसाबी फोरम जो हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम किसी न किसी गेस्ट को तालीमी हवाले से जो है मदऊ करते हैं और उनसे तालीम के ऊपर बातचीत की जाती है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन के हवाले से और वो किस तरीके से अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं एजुकेशन के इस जो सिनेरियो है इसमें किस तरीके से वो अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और किस तरीके से वो एजुकेशन को मजीद जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले की आज भी एक कड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और जल्दी से मैं चाहूंगा कि उनका तारुफ जो है वो आप लोगों के साथ करवा लिया जाए। लेकिन जनाब उससे पहले कि आप किस तरीके से हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बन सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, ये तरीकाकार भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। अगर आप जनाब हमें कॉल करना चाहें तो 92307998 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा www.facebook.com/BOVFM98.2 के जरिए भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमें मैसेज करना चाहें तो मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहां जाके VOV टाइप करना है, फिर देनी है स्पेस और कोई भी सवाल एजुकेशन के हवाले से कोई मसला चल रहा है आपका तो वो आप टाइप करेंगे और उसको भेज देंगे 8881 पे। अभी हम बढ़ते हैं जल्दी से जनाब। आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो की जीनत को बढ़ाने के लिए मौजूद हैं शख्सियत, उनका नाम है प्रोफेसर इब्रार हुसैन जो कि प्रिंसिपल हैं ग्रीन फील्ड कॉलेज सरगोदा के। सबसे पहले तो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर वाफियत है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैं आपको अपने इस वॉइस ऑफ वर्सिटी FM 98.2 के स्टूडियो में दिल किया था गहराइयों से खुश आमदेद कहूंगा। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पहले आपने VOV कभी सुना? जी सुना है। और आज यहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा है? मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। अच्छा जी, मेरे साथ पहली दफा इसलिए मुझे लगा कि ठीक हो गया। अच्छा सर, बातचीत को बढ़ाने से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपका जो मुख्तसर सा तारुफ है वो अपने सुनने वालों के साथ शेयर करें। जी, नाम तो मेरा आपने बता दिया जी और ये भी आप फरमा चुके हैं कि ग्रीन फील्ड कॉलेज सरगोदा के प्रिंसिपल की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। जी, ज़ाती तौर पर मेरे बारे में जो मुख्तसर सा तारुफ है वो ये है कि मेरा मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में है जी और MPhil भी इंग्लिश लिटरेचर में है। 4 साल में गवर्नमेंट लेक्चरर रह चुका हूँ। जी, उसके बाद मैंने 2011 में मैं अपीयर हुआ था CSS में और 2012 में मेरी एलोकेशन हुई थी। 41st कॉमन है मेरा जी, लेकिन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां से फिर रिजाइन कर दिया। इसकी क्या वजह? उसकी रीजन बड़ी सादा सी थी कि बचपन से मेरा जो जाती शगफ था, दिल जिसमें मेरा लगता था जी, वो काम था एजुकेशन। ठीक है। सारी जिंदगी मेरी किताब के साथ गुजरी, पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजरी जी, और मेरे जहन में बचपन से ये बात थी कि तालीम के शोबे में मुझे काम करना चाहिए। ठीक है। तो मैं अपनी इस अर्ज को दबा नहीं सका। दुनियादारी के एतबार से तो देखा जाए तो सिविल सर्विसेज में जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, और लोग इसे शायद पीक समझते हैं अपने करियर की, लेकिन मैं वहां जाके रियलाइज मैंने किया कि मुझे एजुकेशन में ही काम करना चाहिए। तो ये बुनियाद थी जिसकी वजह से मैंने सिविल सर्विसेज से रिजाइन कर लिया जी, और उसके बाद फिर मैं एजुकेशन के शोबे में आ गया। ठीक है। और तब से ग्रीन फील्ड कॉलेज के साथ मैं वाबस्ता हूँ और अब प्रिंसिपल की हैसियत से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये फैसला और उसके बाद जो मैंने काम किया ये बहुत खुशगवार है जी, और एनलाइटनिंग है और बहुत अच्छा ये मुझे लगता है। ठीक है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा कि तालीम के बारे में आपका नुक्ता नजर क्या है? देखिए जीशान साहब, तालीमी अमल मेरा ख्याल है कि इंसानी सूरत हाल में सबसे ज्यादा अहम अमल है, और तालीम चूंकि हम देते हैं अफराद को तैयार करने के लिए जी, और अफराद किसी भी सोसाइटी के कंपोनेंट्स हैं बेसिक, यानी अफराद से ही सोसाइटी बनती है। अफराद से हटकर सोसाइटी का कोई वजूद नहीं है। सोसाइटी को हम आजकल की इस्तिलाह में कहें तो ये कलेक्टिविटी है जी, और ये कलेक्टिविटी
افراد کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. تو افراد کی تیاری، افراد کو بنانا، یعنی انسان سازی کا یہ جو عمل ہے، یہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی عمل کو انسانی شخصیت کی حد تک بہت کمپریہنسو ہونا چاہیے، جی، بہت ایکلیکٹک ہونا چاہیے، اور تعلیمی عمل کو انسانی شخصیت کو ہر جہت سے ایڈریس کرنا چاہیے. انسان کی طرف آپ آئیں تو دیکھیے، انسان ایک میموری ہے، انسان ایک انٹیلیکٹ ہے، انسان ایک سائیک ہے، انسان ایک اسپرٹ ہے، مطلب انسان میں روح ہے، انسان میں نفس ہے، انسان میں عقل ہے، اور انسان میں جبلتیں ہیں، جی، انسان میں حافظہ ہے جسے میموری کہتے ہیں. تو تعلیم یا تعلیمی عمل یا نصاب تعلیم، اسے اس طرح ہونا چاہیے کہ انسانی شخصیت کو یہ اس کی کلیکٹیوٹی میں کیپچر کرے. ٹھیک ہے. وہ بہترین تعلیم ہے، وہ بہترین نصاب ہے، اور وہ سب سے اچھا تعلیمی نظام ہے جو انسانی شخصیت کو اپنی کلیکٹیوٹی میں کیپچر کرے، اپنی کلیکٹیوٹی میں فوکس کرے. جی. اور ہم جب گرین فیلڈ کالج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنے کالج کے حوالے سے یہ بہت اصرار کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس یہی ہے. جی. ہم تعلیم کو بالکل اسی ڈگر پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم افراد کو اپنی مجموعی شخصیت کے ساتھ تیار کرے. ٹھیک ہے. یہ میرا نقطہ نظر ہے. اب آپ اسے اگر ہسٹوریسائز کر دیں، تاریخی طور پر جتنے بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے ہیں جنہیں ایجوکیشنسٹ کہا جا سکتا ہے، یا ایجوکیشنل سائیکالوجی کے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو ان کے افکار کی بنیاد پر میری ان گزارشات کی تائید ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ایک سسٹم رائج ہے، کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید تبدیلی کی جائے، یا یہی چلتا رہنا چاہیے؟ اس میں مزید ایڈیشن کر سکتے ہیں یا کوئی چیز نکال سکتے ہیں ہم اس میں؟ ذیشان صاحب دیکھیے، تعلیم کے اگر نتائج دیکھنے ہوں تو اس کے ٹیسٹ بہت پریگمیٹک ہیں. جی. آپ اپنی سوسائٹی کی مورل کنڈیشنز دیکھ لیجئے، اپنی سوسائٹی کی پولیٹیکل سچویشن کو آپ دیکھیے، اپنی سوسائٹی کی انٹلیکچوئل ٹیمپرامنٹ کو آپ دیکھیے، جواب خود ہی مل جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم آئیڈیل ہوتا، جی، آئیڈیل تو خیر بہت بڑی بات ہے، ایوریج بھی ہوتا، تو ہم ایک سوسائٹی کے طور پر، ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پر، یعنی اسٹیٹ کے طور پر، یا ایک انٹلیکچولیٹی کے اینگل سے اگر دیکھیں تو ہم اس طرح کے نہ ہوتے. جی. مطلب مجموعی طور پر اپنے معاشروں کے اندر بھی. اور یہ المیہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ المیہ میرا خیال ہے کہ پوری اسلامی دنیا کا ہے، بلکہ صرف اسلامی دنیا کا ہی نہیں ہے، یہ پورے تھرڈ ورلڈ کا المیہ ہے. اگرچہ تھرڈ ورلڈ کی اصطلاحیں اب بہت پرانی ہو چکی ہیں، لیکن پوسٹ کلونیل سچویشن میں، پوسٹ کلونیل کانٹیکسٹ میں تعلیم ایک بحران کی شکل اختیار کر گئی. جی. مطلب تعلیم اپنی بنیاد میں بھی واضح نہیں رہی، تعلیم اپنے مقاصد میں بھی کلیئر نہیں رہی. اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ بن کے رہ گئی. ٹھیک ہے. نہ ہم ویسے افراد پیدا کر پا رہے ہیں، نہ ہم ویسا ویژن پیدا کر پا رہے ہیں، نہ ہم ویسا معاشی اور سیاسی عمل پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ہمارے تمام تر احوال، چاہے وہ فکری ہوں، چاہے وہ نفسیاتی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، چاہے وہ تخلیقی ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ بہت معمولی نوعیت کے. ٹھیک ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم کوئی بڑا کارنامہ کسی بھی اینڈ پر، کسی بھی اینگل سے سر انجام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کنسپچل ایجوکیشن نہیں دی جا رہی؟ جی بالکل. جب تک وہ کنسپٹ کلیئر نہیں ہوں گے تب تک ہمارا سارا زور میموری پر ہے. جی. آپ اپنے جو اسیسمنٹ کے سسٹمز ہیں انہیں چیک کر لیں. ہمارا سارا، پہلے ہم برٹش سٹائل کی کاپی کر رہے تھے، انگلش بول رہے تھے، اب ہم امریکن سٹائل کے پیچھے جا رہے ہیں. جی. تو ہمارا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے. ہم مطلب ہم نے خود کوئی چیز پروڈیوس کی ہو، ہم نے خود کوئی ایجوکیشن سسٹم ایجاد کیا ہو، ہم نے خود کوئی نصاب مرتب کیے ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ میں چلے جائیں، جی، یا کسی بھی قوم کی تاریخ میں چلے، دیکھیے اگر آپ کا نصاب تعلیم بھی مانگے کا ہے، اور اگر آپ کا میڈیم آف ایجوکیشن بھی ادھار کا ہے، تو
میں تو نہیں سمجھتا کہ پھر ایسی تعلیم کو تعلیم کہا جا سکے. اور یہ مجموعی طور پر پوری دنیا کے سامنے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور میرے نقطۂ نظر کے مطابق یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. جس دن تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، چاہے وہ ایشیا ہو چاہے وہ افریقہ ہو، ان اقوام نے جس دن یہ اس بات پر واضح ہو گیا کہ کیا تعلیم ہونی چاہیے اور کس طرح ہونی چاہیے، تو ان کا مقدر بدل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اب اپنے کالج کا گرین فیلڈ کالج سرگودا کا تعارف مختصر. گرین فیلڈ کالج سرگودا 2013 میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا جی کہ ہم یہ کالج اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور 2013 اینڈ پہ ہی کام شروع ہوا جی. اور جو آپ جانتے ہیں کہ جو پھر ابتدائی لوازمات ہوتے ہیں وہ سارے پورے کیے گئے. ٹھیک ہے. بلڈنگ کے معاملات، افیلیشنز کے معاملات اور رجسٹریشنز کے معاملات جی، ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز، یہ ساری چیزیں بنی، اور 2014 سے پہلا سیشن اسٹارٹ ہوا، لانچ کیا گیا. ٹھیک ہو. اور اس وقت ہم دوسرے سال میں ہیں. جی، گرین فیلڈ کالج دوسرے سال میں ہے. ٹھیک ہے. اور انٹرمیڈیٹ لیول کی کلاسز، آئی سی ایس، ایف ایس سی، آئی کام، ایف اے، گریجویشن لیول کی کلاسز، 2 ایئر پروگرامز اور بی ایس کے پروگرامز. جی، 2 ایئر کے پروگرامز میں بی اے، بی ایس سی، بی کام، اور باقی پھر بی ایس پروگرامز، ماسٹر پروگرامز ہم آفر کر رہے ہیں. جی. اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ گرین فیلڈ کالج ایک ڈسٹنکشن کے ساتھ سروائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سسٹین کر رہا ہے ایک ڈسٹنکشن کے ساتھ. ٹھیک. مطلب ہمارے بچوں سے ملیں گے، ہماری فیکلٹی سے ملیں گے، یا جو لوگ ہمارے ساتھ کسی بھی اعتبار سے وابستہ ہیں ان سے ملیں گے، تو وہ اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ گرین فیلڈ کالج از اے ڈفرنٹ کالج. ٹھیک ہے. اچھا، ڈفرنٹ کالج تو ہے، لیکن اس کالج کو یہاں پر بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی آپ لوگوں کو؟ سرگودا میں آلریڈی بہت سارے کالجز ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں، تو یہاں پہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت؟ دیکھیے، بنیادی جو جذبہ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹیو آدمی کے طور پر سوسائٹی میں لیو کریں. مطلب ہر آدمی جس کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی استعداد ہے جی، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کریٹیولی کنٹریبیوٹ کروں مجموعی جو معاشرت ہے اس میں. تو بنیادی جذبہ تو یہ تھا. ٹھیک ہے. کہ گرین فیلڈ کالج بنانے والے لوگوں کے دل میں جو بنیادی جذبہ تھا وہ تو یہ تھا کہ خدمت کی جائے جی، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں جو الٹریسی کا ریٹ ہے، ہمارے ہاں تعلیم کے جو حالات ہیں، جتنے ادارے ہوں اتنے کم ہیں. یعنی ہمارے ہاں ادارے زیادہ نہیں ہیں. آپ پاپولیشن دیکھیں اپنی، اچھا، اور پھر ریشو نکالیں تو ہمارے ہاں ادارے تو نہ ہونے کے برابر ہیں. اور یہ بھی بھلا ہوا کہ یہ ایچ ای سی کی وجہ سے پاکستان میں یونیورسٹی کلچر آ گیا. آپ دیکھیں نا، خود ہماری یونیورسٹی آف سرگودا 2004 میں بن رہی ہے جی. تو اس سے پہلے آپ فگر اٹھا کے دیکھیں کہ پورے ملک میں کتنی یونیورسٹیز تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ جب یونیورسٹی کلچر آیا ہے تو پھر کالجز کے کلچر نے سپریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اسی کی وجہ کالجز ہوں گے، ادارے ہوں گے، اپرچونٹیز ہوں گی تو لوگ مائل بھی ہوں گے. پریزنس اگر موجود ہوگی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی تو لوگ کنونس بھی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بنیادی جذبہ ہمارا یہ تھا کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اور سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں، اور الحمدللہ ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بہت کامیابی دی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ یہ جو کوانٹٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں. ان کو چوز کرنے میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوانٹٹی کی وجہ سے کوالٹی جو ہے وہ کہیں دب کے رہ گئی ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سب لوگ اپنی اپنی جگہ جس حد تک صلاحیت ہے، جس حد تک ریسورسز ہیں، سب لوگ کوشش کرتے ہیں. سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن امپارٹ کی جائے، لوگوں کو معیاری تعلیم دی جائے جی. لیکن ہمارا یہ فوکس ہے. اور یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی ایک نیا تعلیمی ادارہ، ایک نیا کالج سیٹ اپ کرنے کی، اس ویژن کے ساتھ کہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائے. یہ ابھی جب ہم آگے بڑھتے ہیں جی جی تو یہ ساری تفاصیل انشاءاللہ آتی جائیں گی. جی ضرور سر. ابھی ہمیں اذان بریک کی جانب جانا ہے، تو اذان بریک کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ سن رہے ہیں پروفیسر ابرار حسین صاحب کو، جو کہ پرنسپل ہیں گرین فیلڈ کالج سرگودا کے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے صاحب فورم کے پروگرام یونیورسٹی آف سرگودا میں. اگر آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا گرین فیلڈ کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ 92307998 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 04 ایریا کوڈ اگر آپ سرگودا سے باہر سے یا پھر اپنے موبائل سے ڈائل کریں گے تو اس کو ضرور ایڈ کیجیے گا. اس کے علاوہ BOV اسپیس اپنا سوال اور اس کو بھیج دینا 8881 پہ.
اور www.facebook.com/VOVFM98.2 کے ذریعے بھی آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی جناب، خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر سے سبھی سننے والوں کو. آپ سن رہے ہیں وائس آف ورسٹی FM 98.2 یونیورسٹی آف سرگودا کی نشریات ان ہواؤں کی دوش پر، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ذیشان. اور پروگرام ہے ہم نصابی فورم، جس میں آج ہمارے ساتھ گیسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں پروفیسر ابرار حسین صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں گرین فیلڈ کالج سرگودا کے، اور ان سے ہم ایجوکیشن کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ گرین فیلڈ کالج کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے کچھ پیغامات ہیں فیس بک کے تھرو ہمارے پاس موصول ہوئے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ثنا ملک نے ہمارا ساتھ دیا فیس بک پہ اور کہتی ہیں السلام علیکم، ہاؤ آر یو، اور اپنے گیسٹ کو ویلکم کہا. آپ نے کہا یور پروگرام گوئنگ ویری گڈ، اینڈ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے پروگرام کو بھی پسند کیا اور گیسٹ کو بھی ویلکم کہا. اس کے علاوہ جی ساگر دین محمد بلوچ ہے ہمارے ساتھ 40 چک سے، اور آپ نے بھی خوش آمدید کہا. بہت شکریہ جناب آپ کا بھی. اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے پروفیسر ابرار حسین صاحب کی جانب، اور جہاں سے ہمارا لنک ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سر، گرین فیلڈ کالج جو ہے وہ کون کون سے شعبوں میں یا پروگرامز میں کون کون سی چیزیں آفر کر رہا ہے، کون کون سے سبجیکٹ میں جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، کیا کیا چیزیں آفر کر رہے ہیں، لائک FSc FA اس طرح کی؟ جی، انٹرمیڈیٹ میں FSc پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS ICOM FA FAIT، اور گریجویشن 2 ایئر پروگرامز میں BA کا پروگرام ہے، BSc اور BCom، اور 4 ایئر پروگرامز میں BS میتھمیٹکس، BA انگلش آنرز 4 ایئر پروگرام، اور BAF بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، اور BScs BS کمپیوٹر سائنس، اور BS IT، اور ماسٹر لیول کے پروگرامز میں MA انگلش، MA اردو، MCom MSc IT، اور اس کے علاوہ MSc میتھمیٹکس. ٹھیک ہے، یہ پروگرامز ہم ماسٹر لیول پہ آفر کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ میرٹ کیا ہے کسی بھی پروگرام میں؟ جی، ایڈمیشن کا میرٹ تو ہمیں جس یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہماری ایفیلیشن ہے وہ یونیورسٹی ہمیں میرٹ بتا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ پروگرامز کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب روٹین میں 45% ہوتا ہے BS میں ایڈمیشن کے لیے یا ماسٹر میں ایڈمیشن کے لیے. پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ماسٹر میں آپ نے کس پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے، تو اس کا جو ریلیونٹ سبجیکٹ آپ کا گریجویشن لیول پہ ہے، سرٹن کیسز میں اس کی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے انگلش میں آنا ہے تو انگلش میں BA میں آپ کے کتنے مارکس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، وہ یونیورسٹیز کی طرف سے ہمارے پاس آتا ہے. باقی انٹرمیڈیٹ کے لیول پر FSc کے لیے، ICS کے لیے ہم کوشش، اگرچہ ہم ایک پرائیویٹ کالج ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ 60% جو ابو مارکس لینے والا اسٹوڈنٹ ہے اسے ICS میں ہم ایڈمیشن دیں، اور اسی طرح پھر FSc کے لیے اس کے لیے ذرا اور بہتر میرٹ ہوتا ہے، باقی FA کے لیے ذرا لو میرٹ ہوتا ہے. اچھا سر، ابھی ریسنٹلی میٹرک کا ریزلٹ جو ہے وہ آیا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور بہت سارے کالجز جو ہیں ان کو وزٹ کر رہے ہیں. تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے گرین فیلڈ کالج اسپیسیفک کیا کام کر رہا ہے اور کس طرح سے ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے؟ نشان صاحب، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہمارے موجودہ تعلیمی تناظر میں یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا. جی، اس پہ ہم ایک ایونٹ کر چکے ہیں، کچھ سیمینارز کر چکے ہیں. سیمینارز وہ میرے ساتھ ہوئے تھے جی، اور اس میں ہم نے اوپن انویٹیشن دی ہوئی تھی. ڈفرینٹ کالجز کے، ڈفرینٹ اسکولس کے اسٹوڈینٹس انہوں نے ہمیں وزٹ کیا تھا اور سیمینار اٹینڈ کیا تھا. تو اس پہ میں ذاتی طور پر انہیں جس حد تک گائیڈ کر سکتا تھا، ایجوکیٹ کر سکتا تھا ڈفرینٹ فیلڈس کے بارے میں، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے بارے میں، یا آگے جا کر انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈفرینٹ اداروں کے بارے میں کہ آپ میڈیکل کے لیے کون کون سے اداروں میں جا سکتے ہیں، آپ انجینئرنگ کے لیے کون کون سے اداروں میں جا سکتے ہیں. ایک ہم نے پھر اسپیسیفکلی کیریئر گائیڈنس کا ایک سیشن ہم نے کیا تھا. اس میں ہم نے ایک یونیک کام کیا. وہ ہم نے یہ کیا کہ ایک MBBS ڈاکٹر کو ہم نے انوائٹ کیا، ایک CSP آفیسر کو انوائٹ کیا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، ٹھیک ہے، اور ایک ہم نے سول جج کو انوائٹ کیا، ایک انجینئر کو انوائٹ کیا، بینکنگ سیکٹر کے ایک آدمی کو انوائٹ کیا، ایکسپرٹ کو، اور ایجوکیشن کے فیلڈ سے ہم نے انوائٹ کیا ایک ایجوکیشنسٹ کو. ٹھیک ہے، اور ان سب لوگوں سے ہم نے بات چیت کی اور ہال میں بچوں کو لے جا کر بہت تفصیل کے ساتھ ان سب لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے بچوں کے ساتھ اور بچوں کو ان کے فیوچر کے بارے میں گائیڈ کیا. اور جس بات پر سب زیادہ فوکس تھا وہ بات یہ تھی کہ بچوں کو
کن بنیادوں پر اپنے کیریئر کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے, بالکل انہیں کن لائنز پر جانا چاہیے اور ایپٹیٹیوڈ کو دیکھنا چاہیے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے سوشل پریشر کی وجہ سے, سوشل پریشر کا مطلب ہے کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹرینڈ میں ہے کہ ایف ایس سی کریں, ٹرینڈ میں ہے کہ آئی سی ایس کریں, ٹرینڈ میں ہے کہ آپ نے MBBS ڈاکٹر بننا ہے, ٹرینڈ میں ہے کہ آپ نے CSP آفیسر بننا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر. دوسرا پھر فیملی پریشر ہوتا ہے کہ پیرنٹس سم ٹائم بچوں کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ بننا ہے, آپ نے وہ بننا ہے. تو حالانکہ یہ بہت کریٹیکل چیز. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ذرا زیادہ وسیع طریقے سے پیمانے پر ہم بچوں کو اس حوالے سے گائیڈ کریں, اور ہمارا الحمدللہ وہ سیشن بہت کامیاب رہا, بہت پسند کیا گیا. اچھا سر, ابھی جو ہمیں اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے یا ان کے پیرنٹس سن رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے آپ مشورہ دیں گے کہ کیا چیز وہ فالو کر کے یا اڈاپٹ کر کے وہ اپنے آپ کا اپنا فیوچر جو ہے اس کو مزید اچھا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس اور بچوں کے جو ٹیچرز, مثلا بچے نے میٹرک تک جہاں پڑھا ہے اور بچے کے پیرنٹس, یہ سب سے زیادہ بہتر جج ہیں. پیرنٹس جانتے ہیں کہ بچے کی ہیبٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, بچے کی ٹینڈنسی کیا ہے. اچھا, ٹیچرز کو معلوم ہے کہ بچے کی صلاحیت کیا ہے. اب اگر ٹیچرز کا فیڈ بیک لیا جائے اور پیرنٹس خود دیکھیں کہ ہمارے بچے کا مائنڈ ٹیکنیکل ہے, ہمارے بچے کی میموری بہت اچھی ہے, ہمارے بچے کا مائنڈ میتھمیٹیکل ہے, ہمارا بچہ کانسیپچوائلائزیشن میں بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے جی, ہمارا بچہ بہت کریٹو ہے. میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بچے کے کیریئر کے بارے میں کس طرح ڈیسیژن کرنا چاہیے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ دو اگر کام کر لیے جائیں تو فیصلہ بہت درست ہوگا. چانسز اس کے ہیں کہ بہت مناسب فیصلہ ہم کر سکیں بچے کے بارے میں. اچھا سر, شعبوں میں پروگرامز کو آفر کرنے کی بات ہوگی تو اب اسکالرشپ کون کون سی جو ہے وہ گرین فیلڈ کالج آفر کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ذیشان صاحب, ایک تو میرٹ بیس اسکالرشپ ہوتے ہیں کہ آپ کے میٹرک میں کتنے % مارکس ہیں, 90% ہیں, 95% ہیں, 85% ہیں, 80% ہیں جی. تو اس کے حوالے سے ہم نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں, ایک کنسیشن پالیسی ہے. اس کے علاوہ ہم پھر کنشپ کی بنیاد پر, آرفن کی بنیاد پر, اور دو تین کام ہم ایسے کر رہے ہیں جو میرا خیال ہے کہ ڈسٹنکٹیو. ایک چیز یہ ہے کہ ہم اسپورٹس کوٹا ہم نے دیا, ٹھیک ہے, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کالجز میں ہوتا تھا. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسے انٹروڈیوس کروائیں یہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر میں. دوسرا, ہم نے کو کریکولر ایکٹیویٹی کی بنیاد پر ایک کوٹا رکھا ہوا ہے. 5% کوٹا ہمارا اسپورٹس کے حوالے سے اور 5% کوٹا کو کریکولر کے حوالے سے. اور ایک کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو آرٹسٹس ہیں جی اور جو پوئٹس ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, دیکھیں سروس کے لوگوں کے لیے, ٹیچرز کے لیے, ان سب کے لیے کنسیشن پالیسیز آپ کو مل جائیں گی کالجز میں. لیکن ہماری یہ بھی کوشش تھی کہ سوسائٹی میں جو اور افیکٹو فیکشنز ہیں سوسائٹی کے, انہیں بھی اس میں شامل کیا جائے. تو آرٹسٹ کے حوالے سے اور جرنلسٹ کے حوالے سے یہ بھی ہم نے ایک رکھا ہوا ہے. دوسرا ایک یونیک کام جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ 90% پلس والے بچے کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں اینول. ٹھیک ہے, ایک تو ہم اسے فی چارج نہیں کرتے, اور دوسرا پھر ہم ایک ہینڈسم اماؤنٹ بھی آفر کرتے ہیں بچے کے تعلیمی اخراجات کے لیے. اچھا, ایک اور چیز سر آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جس کے مارکس بہت زیادہ آتے ہیں, بہت سارے کالجز اس کو آفرز کرتے ہیں اسکالرشپ کی مد میں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے آفر کر رہے ہیں, آپ ہمارا کالج جو ہے وہ جوائن کریں تاکہ اس کالج کی یا اس انسٹیٹیوٹ کی پوزیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. تو اس چیز کو, اس ٹرینڈ کو ختم نہیں کر دینا چاہیے یا کم نہیں کر دینا چاہیے, اس پہ ہمیں زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات تو ذیشان صاحب یہ ہے کہ تعارف ہر ایک کا ہوتا ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا تعارف اچھا ہو جی, اور جو سچویشن پریویل کر جائے نا جی وہ عام طور پر انفرادی اعمال کی بنیاد پر نہیں تبدیل کی جا سکتی. ایگزیکٹلی ایسے میرا خیال ہے میں نے پورا جواب دیا. بالکل صحیح کہا جی. اچھا سر, ابھی ہم آگے بڑھیں گے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور فیکلٹی کی سلیکشن کے لیے آپ کے کالج میں کیا پالیسیز جو ہیں وہ اپنائی جاتی ہیں؟ دو چیزیں ہم بطور خاص دیکھتے ہیں, ایک کوالیفیکیشن اور دوسرا ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز اپنے طور پر رکھی ہوئی ہیں کہ ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ, ہمارے پاس جو سٹاف ہے اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک تو ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے جسے ہم نے نام دیا ہوا ہے فیکلٹی ٹاک. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہم انٹلیکچوئلس کو انوائٹ کرتے ہیں, وہ ٹاک
دیتے ہیں ہماری فیکلٹی کو, اور وہ جو ٹاک ہوتی ہے وہ صرف ہمارے فیکلٹی ممبرس ہی اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو ہم اس پہ کچھ سیریز کر چکے ہیں, کچھ سیشنز ہم اس پہ کر چکے ہیں. دوسرا پھر وقتاً فوقتاً میں خود ٹیچرز کے ساتھ اس طرح کے سیشنز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے باقی ایکسپیرینس ہم دیکھتے ہیں اور ان کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں, اور پھر جب ہم انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں یا ڈیمانسٹریشن کے لیے بلاتے ہیں تو اس میں پھر ٹیمپرامنٹ بھی دیکھا جاتا ہے. جی, ٹیچرز کا ٹیمپرامنٹ بھی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کام یہ اس طرح کا ہے کہ آپ کا ایک ریلیشن ہے کلاس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. بالکل. تو ٹیمپرامنٹ بہت میٹر کرتا ہے. وہ ریلیشن بلڈ ہوگا تبھی آپ جی بالکل اچھے طریقے سے آپ ان کو سکھا پائیں گے. بالکل. اچھا سر, اکیڈمک معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اکیڈیمکس کے لیے ایک تو ہماری سب سے بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے ٹیچرز اپنے لیکچرز پریپیئر کر کے اور ایک ترتیب کے ساتھ اور کلیئرٹی کے ساتھ لیکچر ڈیلیور کریں. دوسری ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انٹریکٹیو ہوں, بچوں کے ساتھ انٹریکٹیو ہوں. تیسری ہماری جو ایک پالیسی ہے وہ یہ ہے, میں عام طور پر خود سارے اساتذہ سے, سارے ٹیچر سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کلاس میں جو بچہ آپ کے خیال کے مطابق سب سے زیادہ کمزور اسے فوکس کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر ساتھ اس کے ٹیسٹ کا شیڈول ہوتا ہے, اور منتھلی ٹیسٹ مطلب ویکلی ٹیسٹ, بائی منتھلی ٹیسٹ, پھر کچھ ایگزامز ہیں دسمبر میں, یا فیس ٹیسٹ یا پری بورڈ یا اسٹینڈ اپ. تو اس میں پھر ساتھ ساتھ بچوں کی کیٹیگرائزیشن بھی ہوتی چلی جاتی ہے, اسسمنٹ بھی ہم کرتے ہیں, اور اس میں پھر ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک اس بنیاد. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ایک اور چیز کی جانب, جیسے آج ہمارے پروگرام کا بھی نام ہے ہم نصابی فورم, تو ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے گرین فیلڈ کالج جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ابھی تک کیا کچھ کیا ہے؟ ہاں, اس کے بارے میں ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک تو ہم نے پچھلے سیشن میں اسپرنگ فیسٹیول کروایا تھا. 2 دن کا ہمارا فیسٹیول تھا, اور اس میں ایک ہم نے آرٹ ایگزیبیشن کروایا, اور ہینڈی کرافٹ ایگزیبیشن کروایا, بک فیئر کروایا, اور سافٹ ویئر ایگزیبیشن کروایا. کل پاکستان محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا. اور دلچسپ بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 28 کو یہ سارے فنکشن تھے, اور 29 کو ہم نے نیزہ بازی کا فنکشن رکھا تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت زیادہ پارٹیسپیشن تھی, بہت زیادہ میسو لیول پر اس میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ہمارے بچوں نے بھی اور پبلک نے بھی. تو دوسرا پھر انٹرنلی کالج کے اندر ایک تو ہم ویکلی ایکٹیویٹی کرتے ہیں بزم ادب کی. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہم نے ڈفرینٹ فورمز سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں, لٹریری فورمز ہے, پینٹنگ کلب ہے, انوائرمنٹل کلب ہے. تو ان کی ممبرشپ ہم نے ضروری لازمی قرار دی ہوئی ہے بچوں کے لیے. کسی نہ کسی ایک فورم کی ممبرشپ ہر بچے نے لینی ہی لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک آدھ لٹریری کانفرنس کرتے ہیں اینولی, اور اس کے علاوہ اس دفعہ ہم پلان کر رہے ہیں انٹر کالجیٹ ڈیکلیمیشن, اردو ڈبیٹ, انگلش ڈبیٹ, 2 روزہ. یہ ہماری اس دفعہ پلاننگ کا حصہ ہے. اور پھر ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں, میٹ دی رائٹر. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ رائٹرز کو انوائٹ کر کے بچوں کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جائے, ان کی نشست کروائی جائے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی گروم کرتی ہے. بالکل. بچے کو ایک تو سیلف اسسمنٹ کا چانس ملتا ہے, اور دوسرا پھر بچے کا جو بھی پیشن ہے, جو بھی اس کا ٹیلنٹ ہے, وہ امپروو کرتا ہے, وہ ایکسپریس ہوتا ہے. جی. اچھا, غیر نصابی سرگرمیاں, یہ تو ہوگی ہم نصابی سرگرمیاں. غیر نصابی, دیکھیے آدمی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. بالکل. ایک ذہن کا اور دوسرا جسم, یعنی باڈی اینڈ مائنڈ. بالکل. تو جیسے یہ سب باتیں ہم اب تک کر رہے ہیں, یہ تو سب ہم دماغ کے بارے میں کر رہے ہیں. جی جی. یہ سب باتیں, ان کی اکیڈیمکس, ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز, یہ سب باتیں اپیل کرتی ہیں مائنڈ کو. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بہت مشہور ہے, ارسطو کا قول ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہو سکتا ہے. جی. تو یہیں سے میرا خیال ہے اہمیت ثابت ہو جاتی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کی, غیر نصابی سرگرمیوں کی. تو اس کے لیے روٹین میں جو اسپورٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کالج میں, ڈفرینٹ گیمز ہیں, ٹیبل ٹینس ہے, کرکٹ ہے, اس طرح کی چیزیں, بیڈمنٹن ہے. اور پھر اس میں بھی ہم ایک اسپورٹس ڈالا کرتے ہیں. اس دفعہ ہم نے فروری میں یہ ارینج کیا تھا سرگودا اسٹیڈیم, اسپورٹس اسٹیڈیم. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں پرنسپل گرین فیلڈ کالج سرگودا پروفیسر ابرار حسین صاحب کو, اور پروگرام ہے ہم نصابی فورم جو کہ وائس آف ورسٹی FM 98.2 یونیورسٹی آف سرگودا کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے. مجھے کہتے ہیں ذیشان, اور ابھی ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, سو اس کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے لوٹ کے آئیں گے. جی جناب, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام سننے والوں کو. آپ سن رہے ہیں وائس آف ورسٹی FM 98.2. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ہے سوال گرین فیلڈ کالج کے حوالے سے,
تو جناب 92307998 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. www.facebook.com/VOVFM98.2 کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور VOV اسپیس اپنا سوال اور اس کو بھیج دینا ہے 8881 پہ. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ابرار حسین جو کہ پرنسپل ہیں گرین فیلڈ کالج سرگودا کے. اچھا سر، جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا نا میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ گرین فیلڈ نام کیا سوچ کے رکھا ہوگا؟ یہ گرین فیلڈ کے لفظ پر آپ غور کیجئے. یہ بنیادی طور پر ایک صحرا کو مرغزار میں بدلنے کی کوشش ہے. سلیم احمد صاحب کا ایک شعر ہے جی، شاید کوئی بندہ خدا آئے صحرا میں اذان دے رہا ہوں. کیا بات ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تھی جی کہ ہمارا بنیادی طور پر گرین فیلڈ کالج کا ویژن کیا ہے. جی، ہم طالب علموں کی، اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی کو اس کی کمپریہنسونیس کے ساتھ جی اور کلیکٹیویٹی کے ساتھ فوکس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایسے انڈیویجولز، ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں جو افراد پروڈکٹیو ہوں، ٹھیک ہے. جو کانفیڈنٹ ہوں اور جو اپنی تاریخ میں، اپنی تہذیب میں اورینٹڈ ہوں، ٹھیک ہے. اور جو ویژنری ہوں، ٹھیک ہو گیا. جو سیلف سیکریفائسنگ ہوں. تو اب میں نے جو لفظ بولے ہیں اب وقت نہیں ہے، وگرنہ انہیں میں ایکسپلین بھی کر دیتا. جی جی، ان سب لفظوں کو آپ جوڑ کے دیکھ لیجئے گرین فیلڈ کالج کے ساتھ. صحرا میں اذان دے رہا. ماشاءاللہ اتنی ساری خوبیاں ہیں کہ اگر اس کو جوڑیں تو ہم 1 گھنٹہ اور بول سکتے ہیں. اچھا سر، میں نے سنا ہے کہ آپ CSS کی بھی تیاری کروا رہے ہیں. جی، یہ ہم نے پچھلے سال سے سٹارٹ کیا تھا. پچھلے سال 2 سیشن ہم نے کیے تھے CSS کی کلاسز کے، اور اس دفعہ اب ہمارا ایک سیشن چل رہا ہے اور دوسرا سیشن ہم 18 اگست سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ایوننگ کلاس ہوتی ہے اور اس کی بنیادی غرض بھی یہی تھی. ایک تو یہ تھا کہ میرا بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا، سول سروسز سے میں آیا ہوا تھا، تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ سرگودا میں جو بچے ہیں جو پڑھنے والے وہ اپنے تعلیم کی کمپلیشن، ڈگریز کی کمپلیشن کے بعد انہیں اچھا چانس، اچھی اپرچونٹی ملنی چاہیے سرگودا کہ وہ اپنے کیریئر کے حوالے سے انہیں سپورٹ حاصل ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گرین فیلڈ کالج میں اسے لانچ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ جہاں آپ اس لیول کا پروگرام کر رہے ہوں، CSS لیول کا، جی، تو ظاہر ہے کہ آپ کے ادارے میں جو پڑھنے والے بچے ہیں یا جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی ذہنی سطح کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں جی، کہ بچوں میں خود ایک شوق پیدا ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے MA کر کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اچھا کوئی امتحان ہے CSS، جی، اور ہمیں جب کال آتی ہیں، جب کبھی بھی ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں سر یہ کوئی ڈگری ہے، سر یہ کتنے عرصے میں ملے گی، اچھا، اس کے کتنے پیپر ہوتے ہیں. مطلب اویئرنیس کا لیول یہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ اس وجہ سے کیا تھا کہ سرگودا میں جو لوگ ہیں، سرگودا کے گرد و نواح میں، ڈویژن سرگودا میں، انہیں ایک اپرچونٹی ان کے دروازے پر مل جائے. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ویسے تو ظاہر ہے ہم اسے کسی اور جگہ بھی کر سکتے تھے، الگ سے کوئی اکیڈمی یا اس طرح کا بھی کوئی ہم سلسلہ کر سکتے تھے. کالج میں اسے کرنے کی غرض یہی تھی کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں ابتدائی عمر میں ہی ان چیزوں کا پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. کم از کم وہ ان لفظوں سے تو شناسا ہو جائیں. بالکل ایسا. اور پھر یہ ہے کہ بچے جب یہ چیزیں جانتے ہیں تو پھر سوال اٹھاتے ہیں. جی. تو جب سوال اٹھاتے ہیں تو انہیں تفصیل پھر بتاتے ہیں ہم لوگ. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جو کلاسز ہیں ان میں، یعنی انٹرمیڈیٹ کی کلاسز، BA کی کلاسز، ان میں کئی بچے میرے پاس آئے ہیں کہ سر ہم نے CSS کرنا ہے، سر ہم نے CSS کرنا ہے. اچھا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بلیو کریں کہ ابھی ہماری جو سیکنڈ ایئر کی کلاس گئی ہے ایگزام کے بعد، تو اس کلاس میں سے بچے میرے پاس آئے ہیں سر آپ ہمیں کتابوں کی لسٹ بتائیں. پھر میں انہیں بتاتا ہوں، میں انہیں سجیسٹ کرتا ہوں کہ بیٹا اخبار پڑھیں، فلاں جرنل پڑھیں، یہ کتاب ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ بچوں کے لیے بینیفٹنگ ہے. اچھا سر، آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس MA کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی امتحان ہے یا کوئی ڈگری ہے یا کیا ہے. بہت سارے لوگ MA انگلش بھی کر کے انگلش نہیں بولتے، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ دونوں طرح سے ہے. مطلب ایک تو آپ کے کورسز کی وجہ سے بھی اس طرح کی صورتحال ہے، جی، اور دوسرا جو آپ کی ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں، آپ کی جو میتھڈالوجی ہے اس کی وجہ سے. تو اس کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اسپیشل کورسز لانچ کرتے رہتے ہیں. اب بھی 3 اگست سے وینسڈے سے ہم ایک کورس لانچ کر رہے ہیں
6 weeks کا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو کوچنگ ہے وہ میں نے خود دینی ہے. ٹھیک ہے. وہ ریڈنگ رائٹنگ کا کورس ہے. تو اب ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم انٹرمیڈیٹ لیول پہ گریجویشن لیول پہ بھی بچوں کو یہ کورس کرائیں تاکہ اکیڈیمکلی وہ ان کی جو لینگویج ایفیشنسی ہے وین اٹ کمز ٹو انگلش تو ان کی لینگویج ایفیشنسی اچھی ہو. اور یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ذیشان صاحب کہ اگر آپ کو زبان آتی زبان پورا دماغ ہے. زبان کے بارے میں مثلا زبان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیسو انٹیلیجنس ہے. لینگویج از اے پیسو انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. تو زبان اگر آپ کو آتی ہے تو آپ عالم ہیں, زبان نہیں آتی تو آپ عالم نہیں ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے ذریعے, اس طرح کی ایکٹیویٹی کے ذریعے, کورسز کے ذریعے بچوں کی لینگویج ایفیشنسی کو امپروو کریں. ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے انگلش کے ذریعے, کیونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے. بالکل. تو جب تک آپ کوئی اچھی کتاب نہیں پڑھ سکتے اچھی انگریزی جانے بغیر. اس کے لیے انگریزی کو جاننا بہت ضروری ہے. اب یہ ناگوار ہے یا خوشگوار یہ الگ بحث, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اچھی انگریزی جانے بغیر آپ نہیں پڑھ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے. کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس میں کیا لکھا یہ جان بھی نہیں سکتے. ظاہر ہے. اوکے سر, ابھی وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ کے جو فیوچر پلانز ہیں وہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ فیوچر میں کیا ارادہ ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ. جی فیوچر میں ایک تو ہم اپنے کورسز کی جو رینج ہے اسے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم BS لیول پر یا ماسٹر لیول پر جو پروگرامز آفر کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بڑھائیں اور وہ انشاءاللہ اگلے سال سے ہم اس میں BS لیول پر ہم کچھ اور پروگرامز ایڈ کریں گے. سائنسز کی طرف ہم جائیں گے اور ہیومینٹیز کی طرف مزید جو پروگرام ہم لا سکتے ہیں اس کی طرف جائیں گے. اور دوسرا ہم ایک جو چیز بطور خاص میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ بات یہ تھی کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو IT کے یا کمپیوٹر سائنس کے یا سائنسز کے بچے آتے ہیں انہیں ہم اپرچونٹیز پرووائڈ کر سکیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے تعلیمی ادارے ہیں, جتنی بھی اچھی یونیورسٹیز ہیں, ان کا ایک بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے انڈسٹری کے ساتھ, مارکیٹ کے ساتھ. تو اس کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ساتھ ہوں, بالکل تبھی بچے کا کنسپٹ اپلائیڈ طریقے سے, اور دوسرا پھر انہیں کیریئر کے حوالے سے, جابس کے حوالے سے اپرچونٹیز بھی ملے. ہمارے گریجویٹ کو مارکیٹ میں یا انڈسٹری میں ویٹیج دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ہم نے گفتگو کی اور امید کرتا ہوں کہ سامعین نے بہت کچھ جانا ہوگا گرین فیلڈ کالج کے بارے میں بھی اور گرین فیلڈ کے پرنسپل پروفیسر ابراہ حسین صاحب کے بارے میں بھی. میں یہ سوال آخر میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایسا کیا منفرد ہے گرین فیلڈ کالج میں کہ لوگ اس کو چوز کریں؟ انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی خواہش معیاری انسان بننا ہے. جی, بنیادی بات. اور دوسری بات ہے کہ ہر آدمی تحفظ چاہتا ہے. تو یہ دو جو چیزیں ہیں یہ ہم, ایک تو یہ کہ معیاری انسان آئیڈیل کس طرح بنا جائے, چاہے وہ مورل اینگل سے ہو, چاہے وہ انٹلیکچوئل اینگل سے ہو, چاہے وہ ایستھیٹک اینگل سے ہو, تو اس آئیڈیل کو کیسے اچیو کیا جائے. ایک تو یہ ڈفرنس, اور دوسری بات کہ پروٹیکشن, سیکیورٹی, جاب کے حوالے سے, اپنے کیریئر کے حوالے سے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو گرین فیلڈ کالج کے حوالے سے بالکل منفرد ہیں اور ڈسٹنکٹیو. اور باقی پھر اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں جو پیرنٹس کے کنسرن ہوتے ہیں. ایک میں المیہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. میرا خیال ہے بات ہماری اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے, اب المیوں کا ذکر کرنے کا یہ مناسب وقت تو نہیں ہے. جی, لیکن پھر بھی چلیں. وہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کی بہت کمی ہے اور یہ چیز مجھے ذاتی طور پر پنچ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کہ بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہے. میں گرین فیلڈ کالج میں آنے والے بچوں کو آپ یقین جانیے اپنے سگے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی تربیت میرے لیے ویسا ہی مسئلہ ہے جیسا کہ یہ میری سگی اولاد کے لیے ہو. جی. اور دوسری بات ایک ذیشان صاحب یہ ہے کہ اسکل نہیں ہے لوگوں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسکلڈ لوگ پیدا کریں, ٹرینڈ, اسکلڈ اور مورلی ایڈوانسڈ. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ویژن ہے. گرین فیلڈ کالج میں لوگوں کو اس وجہ سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکلڈ ہو,
جب وہ پڑھ چکے تو پھر آپ کو سفارش کی ضرورت نہ پڑے، جی، کہنے کہلوانے کی ضرورت نہ پڑے، بچہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر پرفارم کرے. جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ معیاری انسان بنے، جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پروڈکٹیو بنے، لوگوں کا بھلا کرنے والا بنے، کانفیڈنٹ آدمی بنے، تو میرا خیال ہے آپ کا انتخاب گرین فیلڈ کالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہو. آپ کا انتخاب گرین فیلڈ کالج ہی ہونا چاہیے. جی. اچھا یہ بتائیں گرین فیلڈ کالج کہاں پر واقع ہے؟ مطلب بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یار گرین فیلڈ کیے جا رہے ہیں لیکن اس کا ایڈریس کیا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ عنوان پر ہم نے بہت بحث کر لی ہے، معنون کی بات آپ نے اب کی، وہ اینڈ پہ کرنی تھی. یہ 100A سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے. اچھا 100A سیٹلائٹ ٹاؤن اے بلاک. ٹھیک ہوگا. اچھا سر جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے، ایک آخری پیغام تمام اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ہاں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی. ایک ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے میں تو یہی کہوں گا کہ سب والدین کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے آخری حد تک کوشش کریں. اگر والدین اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائیں اور اچھی تربیت دلوائیں، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. اور بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے والدین کی آرزوؤں کا پاس کریں. ٹھیک ہے. اپنے والدین کی جو خواہشیں ہیں ان کا پاس کریں. ان کے مطلب والدین تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے گرو کریں، ہمارے بچے پراسپر کریں، ہمارے بچے کامیاب ہوں، ہمارے بچے اچھے بنیں. تو میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی نہ دھوکہ کریں اپنے والدین سے، ان کا دل کبھی نہ دکھائیں. یہ بھی دل دکھانے کا ہی ایک طریقہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کو جس مرتبے جس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے کوشش نہ کریں. بن سکنا یا نہ بن سکنا یہ الگ بات ہے، یہ تو مطلب مقدر ہے. باقی کوشش کرنی چاہیے، سچا طالب علم بنے. اور والدین سے میری گزارش ہوگی کہ سوچ وچار کر کے والدین سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں. اسی سے مثالی معاشرہ بنے گا، اسی سے اچھی ریاست وجود میں آئے گی، اسی سے ہمارے معاشرے کی امپروومنٹ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ ان کا ذاتی سکون بھی اسی بات میں. جی. اچھا سر ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. ملک شاہ نواز جالب سرگودا سے رہے ہمارے ساتھ، علی اسامہ الطاف رہے ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں جی کہ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت موجود ہے کیا یا نہیں؟ جی، یہ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ سر ایک اور سوال ہے، ثنا ہے سرگودا سے، کہتی ہیں اور ایک بات شاید ہم چھوڑ گئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بچوں. ٹھیک ہے. اچھا تعلیمی میدان میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اساتذہ کس حد تک مددگار ہوتے ہیں؟ تعلیمی عمل میں اساتذہ بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں. بھائی دیکھیے، جس طرح آپ ایک پودا لگاتے ہیں جی، تو پودا کیوں بڑھے گا، کیوں لگے گا؟ مالی کی وجہ سے. شاگرد پودے کی طرح ہے اور استاد مالی. کیا بات ہے. اور استاد ہی اصل وجہ ہے کسی طالب علم کی کامیابی، استاد ہی اصل وجہ ہے. استاد کو وہ فارسی میں کہتے ہیں جائے استاد خالیس. کتابوں سے تو لائبریریز بھری ہوئی ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں. اگر استاد کے بغیر کام چلتا تو آپ لائبریری میں بیٹھ کے عالم ہو جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو استاد کے بغیر آپ کو زندگی میں ایک اچھا استاد مل جائے کافی. ایک اچھا استاد، اچھا استاد تلاش کریں اور اسے آئیڈیلائز کریں. ٹھیک ہے. استاد کو خود پر طاری کریں، استاد جیسا بنے، استاد کے سامنے سرنڈر کریں، آپ بن جائیں گے کچھ نہ کچھ. آپ معمولی آدمی نہیں رہیں گے، یہ میں گارنٹی کر سکتا ہوں. یہ میرا بلیف بھی ہے اور میرا ایکسپیرینس. بہت شکریہ پروفیسر ابراہیم حسین صاحب آپ کا یہاں پہ تشریف آوری کا، بہت شکریہ. اور اتنی اچھی انفارمیشن آپ نے ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کی. ایک بار پھر سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. سامعین یہ تھا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ نے گرین فیلڈ کالج کے حوالے سے بہت کچھ جانا ہوگا. اور خدا را جو بھی ہم نے باتیں کی اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ آج کل پریشان ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم کون سا جو کورس ہے اس کو ہم پریفر کریں یا اس کو چوز کریں. تو میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ آپ کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے جس بھی فیلڈ میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے تو پھر آپ کامیاب زندگی گزاریں گے اور وہ چیزیں آپ کے لیے بھی اچھی ہوں گی. اب بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں وقتی طور پر تو شاید آپ کو فائدہ دیں گی لیکن آگے جا کر آپ کے لیے مسائل کا باعث بنیں گی. اسی بات کے ساتھ ذیشان کو دیجیے اجازت. زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ضرور ملاقات ہوگی. اور